बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अंता अजअल क़ुरआन रब्बिया क़ुलूबिना व जलाअ हुज़्निना व ज़हब हम्मिना आमीन या रब्बल आलमीन। कल हमने निस्फ तक पढ़ा था, पारा नंबर 29। उसके आगे देखते हैं सूरह जिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कह दीजिए कि मुझे वही की गई है कि जिनों के एक ग्रोह ने इस कुरान को गौर से सुना, फिर जाकर अपनी कौम से कहा हमने बड़ा अजीब कुरान सुना है। यहाँ पर भी देखिए फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। इन्होंने भी क्या कहा, इन्नहु इस्तमा, गौर से सुना। इन्होंने पहली बात सुनने की हम बार बार क्या देख रहे हैं, गौर से सुनना। पहले अगर हम गौर से नहीं सुनते हैं तो वो बात हमारे दिलों तक उतरेगी कैसे। अब आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, आप खुद प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व कीजिए कि कभी कभी आप काम करते करते अगर सुन रहे हैं तो कुछ बातें दिल तक उतरती, कुछ बातें बाहर ही रह जाती। इसके बरक्स अगर आप बैठे हैं, बिल्कुल कुरान खोल के बैठे हैं, पेन लेके बैठे हैं, तो जो आपके लिए हार्ट टचिंग होती है सारी बातें, तो फिर वो सब वैसे उस तरीके की बात उसमें नहीं आती ना। फिर वैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी, जैसे आपको हर बात दिल को छू रही है, कभी फीलिंग आपकी रोने वाली हो रही है, कभी फीलिंग आपकी खुशियों वाली हो रही है, कभी आप दुआएं मांग रहे हैं, कभी आप बचने की दुआएं मांग रहे हैं, कभी आप उसकी हिर्स कर रहे हैं। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग टाइमों पे हो रही हैं। तो ये किस वजह से हो रही है, गौर से सुनने की वजह से। तो यहाँ पर भी देखिए कि ये जिनों की एक जमात में, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा आप चंद सहाबा के साथ उकास के बाजार जाने का इरादे से रवाना हुए थे। तो इन दिनों शैतानों को आसमान की खबर मिलना बंद हो गई थी और इन पर अंगारे फेंके जाते थे। हमने पढ़ा ना ही पीछे। और जमीन की तरफ लौटे और आपस में कहने लगे ये क्या हो गया है। ये जो शयातीन जो थे, तो ये आपस में क्या कहने लगे, हमें आसमान की खबर मिलना बंद हो गई है और हम पर अंगारे फेंके जाते हैं। जरूर कोई नई बात हुई है इसकी जिसकी वजह से हमें आसमानों की खबर मिलना बंद हो गई है। अब उन्होंने, हमने पीछे भी पढ़ा ना कि उन्होंने क्या कहा कि तुम यूं करो कि मशरिक और मगरिब में फिर कर देखो कि क्या वो नई बात वाकई हुई है। तो इसमें फिर वो देखा उन्होंने तिहामा यानी कि हिजाज की तरफ भी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए। इस वक्त आप नखला में थे, रुकास के बाजार जाने का इरादा रखते थे और अपने सहाबा को नमाज फजर पढ़ा रहे थे। जब इन जिन्हों ने कुरान सुना तो इधर कान लगा दिया, फिर कहने लगे यही वो चीज है जिसकी वजह से आसमान की खबर हम पर बंद कर दी गई है। फिर इसमें वो अपनी कौम की तरफ लौटे और कहने लगे या कौमाना इन्ना समेना कुरआन अजबा। देखिए कि वो ऐसे ही सुन के चले नहीं गए, हम सुन के बैठ नहीं जाना है। हमने सुन के जाके जब हम पलटेंगे तो हमने भी अपने अपनों को सुनाना है। क्या अच्छी बात हमने पढ़ी, क्या अच्छी बात हमने सुनी, क्या अहकामात हमें नए मालूम पड़े। अब वैसे तो सारों को कुरान में क्या है सारों को पता है, लेकिन ये देखिए कि इस तरीके से एक एक चीज जब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं थी अब तक। तो अब जब पता चल रही है तो हमें ये रियलाइज हो रहा है कि देखो ये कैसी एक एक चीज बताई गई है कि ये सारी चीजें हमें भी दूसरों को बताना चाहिए। हमारी बहनें हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, हमारे भाभियां हैं, हमारे फुप्पू है, खाला हैं, अम्मी हैं, जो भी हैं। अब हमारी वालिदा है, बूढ़ी हैं, उनको थोड़ी मोबाइल इतने ज्यादा, ये एज में बहुत कम लोग होते हैं जिनको मोबाइल यूज करना आता है या उनको इतना ये सारी चीजों की समझ है। सोशल मीडिया पे वो लोग नहीं जाते जितनी यंग जनरेशन जाती है। तो ये सारी चीजें हमको क्लास के बाद हमने फौरन अपने एक दूसरे को बातों बातों में डिस्कस कर देना है। अब ये नहीं है कि हम लेक्चर ही देने बैठ जाएं कि सारे लोग तंग ही पड़ जाएं, हमारे रिश्तेदार हमसे मिलना ही छोड़ दें कि नहीं ये तो जब मिलती है जब लेक्चर ही देती है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब बैठे हंसी मजाक हुई, चलो दो बातें ये हुई, दो बातें वो कर ली, ये बात सुना दी, एक आहिस्ता से एक अच्छी सी बात कुरान की कोई, अरे हमने ये बात नहीं सुनी थी, आपको भी बताते हैं बोल के बता देना। तो यहाँ पर देखिए कि इस बात से हमें ये पता चल रहा है, सबसे पहली बात गौर से सुनना। कि जब तक हम गौर से नहीं सुनेंगे कोई बात को, तो फिर देखिए कि कोई चीज हमारे दिलों पर असर नहीं होगी। फिर दूसरे कि जब सुना जाए तो उसको आगे भी पहुंचाया जाए और हम आइंदा कभी किसी को अपने परवरदिगार का शरीक नहीं ठहराएंगे। जब उन्होंने कुरान सुन लिया तो उन्होंने क्या इरादा कर लिया दिल में कि अब हम कुरान के अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे।
اور ہمارا پروردگار کی شان بہت بڑی بلند بالا ہے۔ اس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی بیوی، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے ذمہ بہت سی جھوٹی باتیں لگاتے رہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اب یہ دیکھیں کہ جنوں کے بارے میں آتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد میں، اب یہ جو 30 ساری چیزیں کہ جنوں کے متعلق ایسی باتیں کہ انسان کے علاوہ جن ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو مطلب ان کی بھی الگ دنیا ہے، ان کی بھی الگ ساری، جیسے کہ انسانوں میں اچھے اور برے لوگ ہیں ویسے ان میں بھی ہے، اور جن ناری مخلوق ہے جو تیز شعلے یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیے گئے ہیں، جبکہ انسان خاک کی مخلوق ہے یعنی کہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کی پیدائش سے پہلے زمین پر جن ہی آباد تھے۔ یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا کہ ان میں نبوت کا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن انسان کی تخلیق کے بعد نبوت کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں منتقل ہو گیا۔ اب جو بھی نبی انسانوں کے لیے آئے گا وہی جنوں کے لیے بھی ہوگا۔ پھر جنوں میں اور کیا کیا صفات ہیں؟ جن تو انسان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتا، تو اس سورہ میں جنوں کا ذکر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا نہیں تھا بلکہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کے قرآن سننے اور متاثر ہو کر ایمان لانے کی خبر دی گئی، اور جن بھی انسانوں کی طرح ہی علاقائی زبان بولتے ہیں، یعنی کہ اب عرب کے جن ہیں تو وہ عربی بولیں گے، ہندوستان کے جن ہیں تو وہ اردو بولیں گے، پاکستان کے تو اردو بولیں گے، اس طریقے جہاں کے جن ہے وہ وہاں کی علاقائی زبان بولتے ہیں اور سمجھتے بھی یہی ہیں، اور جن قرآن سننے کے ساتھ ساتھ فوراً ایمان بھی لے کر آ گئے، سمجھ بھی گئے۔ انسان کی طرح ان میں بعض نیک بھی ہیں، بعض بد کردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، اچھے عقائد والے بھی ہیں، اچھے اور برے انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جنوں میں بھی پائے جاتے ہیں لوگ۔ تو بد کردار جنوں کو شیطان کہا جاتا ہے، اور قرآن میں یہ الفاظ معنوں کے طور پر استعمال ہوا۔ کئی بار ہم نے دیکھا شیطان شیطان، تو کئی جگہ شیطان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن بھی ہوتا ہے، اور انسانوں کی طرح ان میں بھی پھر آگے نسل در نسل بھی چلتی رہتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو پتہ چل رہی ہے، اور اس کے بعد ہمیں کیا پتہ چلا؟ قرآن سننے والے جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ بھی کی۔ اس موقع پر قرآن سننے والے جن مشرک تھے، اور اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو عیسائیت کا عقیدہ رکھتے تھے، اور قرآن کا بیان سن کر انہیں معلوم پڑا کہ اللہ کی ذات بیوی اور بیٹوں سے پاک ہے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہم کو اب تک جو پتہ تھی غلط ہے، لہٰذا ہم ایسے عقیدے و خیال سے توبہ کر کے اللہ پر ایمان لے کر آئیں، یہ انہوں نے خیال کیا جب انہوں نے قرآن سنا تو۔ اور پھر انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسان میں سے جو کچھ لوگ جنوں کے کچھ لوگوں کی جنوں کے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے جنوں کے غرور کو اور زیادہ بڑھا دیا، اور یہ کہ انسان بھی ایسا ہی خیال کرتے تھے کہ جیسے تم کرتے ہو اللہ کبھی کسی کو دوبارہ نہ اٹھائے گا۔ اب یہ انسانوں کا جنوں سے پناہ مانگنا کیسا ہے؟ کیسے پناہ مانگتے تھے انسان جنوں سے؟ دور جاہلیت میں اکثر کیا ہوتا تھا، ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ کئی بھی ایسی غیر آباد جگہ، جو سنسان جگہ پہ جب یہ لوگ جاتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا، جنوں کا مسکن ہوتا تھا، اور ان میں بھی انسانوں کے بعض جو جنوں کے دوسرے سردار اور بادشاہ ہوتے تھے جو وہاں پر حکومت کرتے تھے۔ تو کسی انسان کا جب ایسے علاقے سے گزر ہوتا تھا تو وہ لوگ کیا سوچتے تھے کہ اگر ہم یہاں سے جائیں گے تو یہ لوگ ہم کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس لیے ہم کیا کریں گے، اگر وہاں رہنا ہے ان کو یا پھر اس جگہ ٹھہرنا ہے تھوڑی دیر، تو ایسے انسانوں یا انسانوں کو غیر علاقے میں داخل ہونے کی بنا پر وہ لوگ سزا دیتے یا تکلیف پہنچاتے۔ اب ہم نے کئی بار سنا نا کہ ایسے گھر بند تھے کئی، اور پھر وہاں پر کوئی رہنے چلے گیا تو جنہوں نے ان کو ستایا اور وہ لوگ نکل گئے۔ اب جن اپنا اس کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، رہنے کی جگہ بنا لیتے ہیں، تو اب جہاں وہاں پر کوئی انسان اگر چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ستاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی کہ ایسی جگہ پر اگر کوئی انسان چلے جاتے تو وہ لوگ ان کو تکلیف پہنچاتے، تو وہ خود اب یہ ایسا کرنے سے تو وہ لوگ جاہلیت کے زمانے میں عرب کیا کرتے تھے، جب کسی سنسان وادی میں رات کو گزرتے یا وہاں ٹھہرتے تو کیا کہتے، ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے۔ گویا انسان کی وہم پرستی دیکھیے کہ انسان کیسا وہم ہے اس کو کہ اب ہم اس سے پناہ مانگ لیں گے تو ہمیں یہ ہمیں کچھ نہیں کرے گا، اور کہ اللہ نے تو اسے اشرف المخلوقات بنایا انسان کو، اور جنوں سے بھی افضل بنایا تھا، لیکن اس زمین کے خلیفہ انسان نے الٹا جنوں سے ہی ڈرنا شروع کر دیا، اس سے ہی پناہ مانگنی شروع کر لی۔
अब जिसके नतीजे में क्या हुआ कि जिन्हों का दिमाग ज़्यादा खराब हो गया, वो बड़ा अपने आप पे प्राउड करने लगे कि क्या बात है, ये इंसान भी हमसे डरने लगे हैं और अपने आप को इंसान से भी ज़्यादा अफ़ज़ल समझने लगे। कि देखिए हमारे आस-पास भी देखिए कि जो आमिल होते हैं तो वो जिन्हों के कैसे वो जिन्हों को अपनी मुट्ठी में करते हैं, उनकी चिल्ले करते हैं और फिर जिन उनके काम करते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से कहा जा रहा है कि इन्होंने क्या किया कि अपने आप को बड़ा समझ लिया और ये कि इंसान भी यही ऐसा ही ख़्याल करते थे जैसे तुम करते हो कि अल्लाह कभी किसी को दोबारा नहीं उठाएगा। और ये कि हमने आसमान को टटोला तो इसे सख्त पहरेदारों और शिहाबों से भरा हुआ पाया। और ये कि हम सुनने के लिए आसमान के ठिकानों में बैठा करते थे, मगर अब जो सुनने को कान लगाए तो वो अपने लिए एक शिहाब को ताक लगाए हुए पाता है। यानी कि जो शैतान जो थे, जिन जो थे, शैतान जो थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते थे और वहां से आलम बाला में से खबरें चुनाने की कोशिश करते थे। तो इन्होंने देखा कि वहां तो अब सख्त पहरा लगा दिया गया है, कोई बात हम तक नहीं पहुंच रही। और शहाब साकिब वहां पर है, सितारे। शहाब क्या है? सितारे हैं जो इनको मार भगाने के लिए वहां पर रखे हुए हैं, और जैसे ही ये ऊपर जाते हैं इनको मार भगाया जाता है। और ये क्या, ये हम ये जान नहीं जान सकते कि अहले जमीन के साथ किस बुरे मामले का इरादा किया गया है, और या इनका परवरदिगार इन्हें राह रास्त पर लाना चाहता है। और ये कि हम में से कुछ नेक लोग हैं और कुछ इससे कम दर्जे के हैं। हम मुख्तलिफ तरीकों में बटे हुए हैं। और ये कि हमें इस बात का यकीन हो चुका है कि हम ना तो अल्लाह को जमीन में छुपकर आजिज कर सकते हैं और ना भागकर इसे हरा सकते हैं। और ये कि जब हमने हिदायत की बात सुन ली तो हम इस पर ईमान ले आए। अब जो शख्स भी अपने परवरदिगार पर ईमान लाएगा, इसे ना हक तलफी का डर होगा और ना ही जबरदस्ती का। और ये कि हम में से कुछ तो मुसलमान फर्माबरदार हैं और कुछ बेइंसाफ लोग हैं। दोनों में से हम कौन से हैं? देख लीजिए, चेक कर लीजिए, हम फर्माबरदार हैं या बेइंसाफ हैं। बेइंसाफ से ये मुराद नहीं है कि अब बहुत लाखों करोड़ों का हम लोगों ने इंसाफ बेइंसाफी कर ली या लोगों का माल खा लिया। इंसाफ छोटी छोटी चीजों में भी हो सकता है, घरेलू मामलात में भी हो सकता है। बच्चों के साथ, घर में, दो बहनों के साथ, या फिर माँ बाप के बच्चों के साथ, जो इंसाफ है वो है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम जिसमें हम इंसाफ नहीं करते, बातचीत में इंसाफ नहीं करते। तो ऐसी चीज़ों में हमें भी चेक करना है कि क्या हम फर्माबरदार हैं या हम भी बेइंसाफ हैं। और जो फर्माबरदार बन गया, ऐसे ही लोगों ने भलाई का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें भी भलाई का रास्ता दिखा दे और अल्लाह ताला हमें भी तो फर्माबरदार बना दे। और जो बेइंसाफ हैं वो दोज़ख का ईंधन बनेंगे। और अगर लोग सीधी राह पर कायम रहते तो हम इन्हें बाइफरात पानी से सैराब करते। यहाँ देखिए कि सीधी राह पर अल्लाह की बताए हुए तरीके पर अगर चलते तो पानी से सैराब करने से क्या मुराद है? पानी से सैराब करना मतलब हर तरह उन पे कसरत बारिशें बरसाते, बारिश बरसती तो रिज़्क की फरावानी होती और सब जगह आसपास आसूदा हाली होती ना फिर। तो नेमतों से आजमाइश की सूरत ये हो सकती है कि वो नेमतों से फायदा उठाकर अल्लाह का शुक्र बजा लाते, इनकी इताअत में और ज्यादा तरक्की होती अल्लाह। लेकिन या अल्लाह को भूल जाते या नाशुक्री करते। दो चीजें हो सकती है इंसान की, कि अगर इंसान को बहुत ज़्यादा अल्लाह अता कर दे, तो एक तो ये कर सकता है वो कि वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार बन जाए। दूसरा ये हो सकता है कि वो बिल्कुल अल्लाह ताला को ही भूल जाए। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो हैं, जो मुँह मोड़ेगा, तो इसे सख्त अज़ाब में मुब्तला कर देगा अल्लाह। और ये कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, लिहाज़ा अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। और जब अल्लाह के बंदे रसूल अल्लाह को पुकारने के लिए काबे में खड़े हुए, तो लोग इस पर टूट पड़ने को तैयार हो गए। आप इनसे कह दीजिए, मैं तो सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। कहिए कि मैं तुम्हारे लिए ना किसी नुकसान का इख्तियार रखता हूँ और ना किसी भलाई का। आप कहिए, मुझे अल्लाह से हरगिज कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पर देखिए कि कुरान सुनने के लिए लोग क्या बताया जा रहा है कि पुकार काबे में खड़े हुए लोग होते तो लोग इन पर टूट पड़ने को तैयार होते। यानी कि कुरान जब पढ़ा जाता था उसकी बात बताई जा रही है कि जब इन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाने के लिए खड़े होते देखते, तो मुसलमान तो आपकी तरफ दौड़ते इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुने, और उनके साथ साथ काफिर भी दौड़ते। और दोनों के आने और हुजूम करने का मकसद अलग अलग होता था। तो
नई लिंक वाले लोग प्लीज, जो लिंक ग्रुप में पोस्ट हुई है, प्लीज उसमें ज्वाइन हो जाएं। सॉरी, आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ग्रुप में नई लिंक पोस्ट हो रही है, इसमें से लेफ्ट हो जाएं। सेकंड लिंक वाले लोग, फर्स्ट लिंक वाले लोग नहीं। तो यहाँ पर अब ये लोग दोनों भी आते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे तो फिर क्या होता था? मुसलमान भी आते थे, काफिर भी आते थे। काफिर क्यों आते थे? काफिर का क्या मकसद है आने का? उनको तो सुनना नहीं होता था। क्यों आते थे ये लोग? असल में ये लोग इसलिए आते थे कि वहां जाकर शोर शराबा करें, कुरान की आवाज लोगों के कानों में ना पड़ने दें। इनका ये मकसद होता था कि आप पर ऐसी नजरें जमाएं और आपको ऐसे घूर घूर कर देखें कि आप कुरान जो पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, वो भूल ही जाएं आप। अब आप देखिए, जब आप स्पीच करने के लिए स्टेज पर जाते हैं, आपके कोई सामने बैठे हुए लोग आपको देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा भूल जाते हैं ना सारा कुछ। थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं कि क्या बोलने वाले थे वो भूल जाते हैं। तो वहां पर भी ये लोग क्या करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा घूर घूर कर देखते थे कि कहीं आप बंद कर, या कुरान सुनाना बंद कर दें या आप भूल जाएं, इसलिए सुनने आते थे। और यहाँ पर ये कि और दूसरा ये भी रीजन था, क्या आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या बात बता रहे हैं, उसमें क्या मज़ाक बनाया जाए, कौन-सी बातों को मज़ाक बनाया जाए, ये देखने के लिए भी फिर उसमें लोग, काफ़िर जो लोग थे वो जमा होते थे। तो इनको कहा जा रहा है कि ये लोग ऐसे थे कि काबे में खड़े होते तो लोग इस पर टूट पड़ने को तैयार होते थे। आप इनसे कह दीजिए, मैं तो सिर्फ अल्लाह ही को पुकारता हूँ और इसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। कहिए कि मैं तुम्हारे लिए ना नुकसान का इख्तियार रखता हूँ और ना भलाई का। आप कहिए कि मुझे अल्लाह से हरगिज कोई बचा नहीं सकेगा और ना ही इसके सिवा कोई पनाह की जगह पा सकूंगा। मैं तो सिर्फ ये कर सकता हूँ कि अल्लाह का हुक्म और उसके पैगाम लोगों तक पहुंचा दूं। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो इसके लिए जहन्नम की आग है और ऐसे लोग इसमें हमेशा रहेंगे। ये लोग अपनी रविश से बाज नहीं आएंगे, यहाँ तक कि वो अजाब ना देख लें जिनका इनसे वादा किया जाता है। फिर जल्द ही इन्हें मालूम हो जाएगा कि किसके मददगार कमजोर और गिनती में कम हैं। आप इनसे कह दीजिए कि मैं नहीं जानता जिस अजाब का तुमसे वादा किया जाता है वो करीब है, या इसलिए मेरा परवरदिगार कोई लंबी मुद्दत मुकर्रर कर दे। वो गैब का जानने वाला है और अपने गैब पर किसी को आगाह नहीं करता। अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है किसी को आगाह करने की, मैं ये करने वाला हूँ या मैं वो करूँ या मैं क्या करूँ। अल्लाह ताला को जो करना है, अल्लाह ताला वो कर गुज़रते हैं। सिवाय ऐसे रसूल के जिसे वो कोई गैब की बात बताना पसंद करे, फिर वो इस वही के आगे और पीछे मुहाफ़िज़ लगा देता है। देखिए, अल्लाह ताला जो बातें अपने नबी को बताना चाह रहे थे, अब जैसे कि पुरानी कौमों के किस्से, नबियों के किस्से, ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह ताला जो चाहता है गैब की खबरें देना, तो सिर्फ़ उतनी ही खबरें लोगों की अल्लाह ताला पहुँचा देता है अपने नबी तक, ताकि इसे मालूम हो जाए कि इन्होंने अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचा दिए हैं और जो कुछ इन रसूलों को दरपेश होता है, इसका वो अहाता किए हुए हैं और हर चीज़ को गिनकर इसे रिकॉर्ड रखा हुआ है। वअहसा कुल्ल शैइन अददा। सूरतुल मुज़म्मिल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल, ए मोहम्मद। अब यहाँ पर मुज़म्मिल भी किसको कहा जा रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि उनको पुकारा जा रहा है कि ए मुज़म्मिल किसको कहते हैं? कपड़ा ओढ़ के सोने वाले को। कपड़ा ओढ़े सोने हुए सोने लगे हो, तो अल्लाह ताला उनको पुकार कर रहे हैं। तो उनको क्या अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर कह रहे हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कपड़ा ओढ़े हुए हैं और सोने लगे हो, रात का
تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات نماز میں کھڑے رہا کیجیے۔ دیکھیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی بات بتائی جا رہی ہے، عظیم ذمہ داریوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے جس قسم کی لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، یہ پریکٹس آپ کو کرائی جا رہی ہے کہ آپ رات کو سوتے رہنے کے بجائے کیا کریے، رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کیجیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت کم سویا کیجیے یا سویا ہی نہیں کیجیے، بلکہ یہ ہے کہ عبادت میں گزرا ہوا وقت اگر آدھا بھی ہو تو وہ بھی بہرحال زیادہ ہے۔ تو اس حصے کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی کہ یہاں پہ آگے آ گیا کہ رات کا نصف حصہ یا اس سے کچھ کم کر لیجئے یا اس سے زیادہ کر لیجئے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اب یہ کہ ایک تو ہمیں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے، ہمیں بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے اور ہمارے ایکسپیرینس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی کتنی اہمیت ہے۔ جن جن لوگوں نے تہجدیں سٹارٹ کر لی، جن جن لوگوں نے اپنی دعاؤں کو تہجد میں مانگنا شروع کر دیا، تو ان کو یہ بات ریئلائز ہو گئی ہوگی کہ تہجد کی اہمیت ان کی زندگیوں میں کیا ہے، اور تہجد سے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے، اللہ کے مقربین صالحین تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ سب سے پہلے اپنے نبی کو کہا گیا کہ یہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پہلے کیا کریے کہ اٹھیے، آپ سوئیے مت بلکہ اٹھیے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریے، نمازیں پڑھیے، نماز کا زیادہ سے زیادہ حصہ یہاں پر اللہ کی یاد میں گزاریے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کے آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ تہجد میں اٹھنے کے لیے ہم بھی اپنی پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں شروع، کہ اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا کہ اپنے کو ایک کم رات میں کم کھانا، زیادہ اگر آپ کھائیں گے رات میں تو بہت زیادہ نیند آئے گی، اگر کم کھائے گا انسان تو اتنی جلدی اتنا زیادہ نیند نہیں آئے گی۔ دوسرے، جلدی سونے کی عادت ڈالنا، اگر ہم جلدی سو جائیں گے تو ہماری نیند انشاءاللہ جب تک پوری ہو جائے گی اور ہم بغیر الارم کے اٹھ سکیں گے۔ اور اپنے دماغ کو الارم دیجیے، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ نئی بہنیں ہوں جن کے بارے میں یہ بات فائدہ مند ثابت ہو جائے، کہ جب سونے لگے نا تو اپنے دماغ کو الارم دیجیے، اپنے دماغ کو ریمائنڈر دیجیے کہ مجھے تہجد میں اٹھنا ہے، مجھے تہجد میں اٹھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ہم سوتے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے دماغ میں کیا کیا خیالات آتے ہیں۔ جب تہجد کا اٹھنے کا آپ پلان کرتے ہیں، لیٹتے ہیں، تو آپ کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں آج میں بہت تھک گئی ہوں، آج سونے کے لیے بہت لیٹ ہو گیا ہے، نہیں نہیں آج جانے دو، تہجد رہنے دو، آج سے فجر پڑھ لوں گی، نہیں آج نہیں کل سے میں تہجد سٹارٹ کروں گی۔ یہ خیال آتا ہے نا ہمارے دلوں میں، کیوں؟ شیطان بیکار ہے، شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اٹھ جائیں اور اللہ کے مقربین اور صالحین میں شامل ہو جائیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ رات میں جب نا شیطان آپ کو بہکائے گا، لیکن آپ نے پکا ارادہ کر کے سونا ہے کہ نہیں آج چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو تہجد میں اٹھوں گی۔ جب ہمارے دماغ کو ہم ریمائنڈرز دے دیتے ہیں نا تو ہمارا دماغ ہی ہمیں اٹھا دیتا ہے پھر، اور ہم پہلے سے ہی اپنے دل کو تھپکیاں دیتے ہیں، نہیں نہیں آج تو بہت تھک گئی ہوں، آج تو تھوڑا سر میں درد ہے، آج تو میں نے بہت کام کر لیا، آج کچن میں بھی بہت کام تھا، آج میں بہت زیادہ تھک بھی گئی۔ تو یہ باتیں اگر ہم کریں گے تو پھر ہماری آنکھ نہیں کھلے گی، ہم نے پہلے ہی تھپکیاں دے لی نا اپنے آپ کو، پہلے ہی ہم نے سلا دیا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے مائنڈ کو پہلے سے پریپئر کرنا ہے کہ نہیں مجھے اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ کہ انسان کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اٹھا ہوا بھی ہوتا ہے نا تو وہ بستر نہیں چھوڑتا کہ نہیں دل نہیں چاہ رہا، کبھی کبھی آنکھ خود ہی کھل جاتی ہے انسان کی، چاہ کے بھی نہیں چاہ کے بھی، اگر اس نے نہیں بھی سوچا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ کبھی کبھی 2 بجے 3 بجے فجر سے پہلے آدھا ایک گھنٹہ پہلے آنکھ کھل جاتی ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں ابھی میں تھوڑی دیر لیٹوں، ادھر پلٹتا ہے ادھر پلٹتا ہے، اننیسیسری موبائل کھول کے دیکھتا ہے، موبائل میں میسیجز چیک کر لیتا ہے، پر اٹھتا نہیں ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ نہیں ابھی تھوڑی دیر سے اٹھوں گا، ابھی تھوڑی دیر سے اٹھوں گا، اور وہ تھوڑی دیر جا کے پھر فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ تو یہاں وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے پرومنٹ ہے، کہ ہم کتنے اس میں چاہ رہے ہیں، ہماری چاہت کتنی ہے اس میں، کہ ہم کتنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بنائیں، اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے آپ کو اٹھائیں ہم۔ کہ جیسے کہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہماری اگر فلائٹ ہو تو ہم سوتے نہیں ہم کہ نہیں میری فلائٹ مس ہو جائے گی، کبھی ہم ایسے نہیں بولتے کہ اچھا میں سو گئی تھی تو میری فلائٹ مس ہو گئی۔ آج تک کسی کے منہ سے آپ نے یہ بات سنی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں سنی، بلکہ یہ بات بہت بار سنی ہوگی کہ آج میری فجر مس ہو گئی، میری آنکھ لگ گئی تھی، میری تہجد مس ہو گئی، میری آنکھ لگ گئی تھی، میری آنکھ ہی نہیں کھلی آج، ہاں میں اٹھ ہی نہیں پائی، آج بہت جان پہ آ رہا تھا اٹھنے کے لیے۔
یہ باتیں ہم بار بار سنتے ہیں نا، یہ بات ہم کبھی نہیں دیکھے کہ لوگ جب دوسری دنیا کی جو امپورٹنس رہتی ہے اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، کہیں جانا ہے، کہیں ٹرین ہے، کہیں بس ہے، فلائٹ کو تو چھوڑ دیجیے، ٹرین بھی مس نہیں کرتے ہم لوگ، کہ ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں وہاں سے، کہ نہیں ہم نے اتنا مہنگا ٹکٹ لیا ہے اور ہمیں جانا ضروری ہے۔ جاب کا ہی دیکھ لیجیے، جاب پہ اگر آپ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں آپ کی سیلری کٹ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم، کبھی ہماری سیلریاں نہیں کاٹتا، کبھی ہمارے کھانے اور پینے نہیں چھین لیتا، کبھی اپنی نعمتیں ہم سے نہیں چھین لیتا اللہ تعالیٰ، کتنا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی نیند بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، کیا ہم قربانی کریں گے؟ دیکھیے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، اپنے بیٹے کی قربانی کرنے تیار ہو گئے، اور ہم اپنی چھوٹی سی نیند نہیں قربان کر سکتے؟ ہم کیسے اپنے آپ کو اللہ والے کہیں گے، ہم رب والے کہیں گے؟ عباد الرحمان تو نہیں بنے ہم، کیسے بنیں گے ہم عباد الرحمان جب ہم ایک چھوٹی سی نیند بھی نہیں قربان کرنا چاہتے ہم؟ تو یہاں پر کہ دیکھیے کہ انسان کیا کرتا ہے، کہ انسان اس کو ایزی لیتا ہے، فار گرانٹیڈ لیتا ہے اللہ کی چیز کو، عبادتوں کو۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تیار ہو جائیے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ دائی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تو لوگوں کو بتانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ پھر کیا کریے کہ تیار ہو جائیے۔ دائی کا سب سے پہلے کام کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کرے، یہ نہیں کہ خود نمازیں چھوڑے، خود تہجدیں چھوڑے اور لوگوں کو بتاتا پھرے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بھی تیار کریے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی ایک آدھ بار ایسے ہوتا ہے کہ 6 مہینے میں، سال میں ایک آدھ بار ایسے ہوتا ہے کہ تہجد چھوٹ گئی، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر ہفتے میں 2 3 نمازیں چھوٹ رہی ہیں، فرض چھوٹ رہی ہیں، فجر چھوٹ رہی ہیں، عشاء چھوٹ رہی ہیں، تھک گئے عشاء چھوٹ گئی، تھک گئے فجر میں آنکھ نہیں کھلی، تو یہ تو پھر گناہ ہو گیا نا پرماننٹ، تو یہ تو کوئی معافی کے قابل بات نہیں ہوگی۔ تو جو کوئی انسان پھر ایک بار جو لوگ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور جن کی ریئر ہی کبھی نماز چھوٹتی ہے، وہ دن بھر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ ہائے میرا یہ کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا، میں نے کیسے کر لیا یہ، بار بار جس سجدوں میں جاتے ہیں بار بار اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارا طریقہ ہے ایسا؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس بتا رہے ہیں کہ رات کا نصف حصہ یا اس سے کچھ کم کر لیجئے، اور میں نے آپ کو سب سے آسان طریقہ یہ بتایا تھا آپ لوگوں کو نماز تہجد کے لیے، کہ فجر سے آپ سب سے پہلے 10 منٹ پہلے اٹھیے، 2 رکعت پڑھ لیجئے، پھر آپ کو دل چاہے گا کہ نہیں میں اور پڑھوں، 4 پڑھوں، پھر آپ 15 منٹ پہلے اٹھیے، پھر آپ ایسے کرتے کرتے اپنا ٹائم کا ڈیوریشن بڑھاتے جائیے تہجد کے لیے، اور سب سے پہلے عادت کیسے سٹارٹ کیجئے؟ 10 منٹ پہلے سے، جب بھی اذان ہونے والی ہے اذان سے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیے، 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھ لیجیے، بہت لمبی بھی مت پڑھیے، ابھی سٹارٹنگ ہے، آپ کو عادت لگنے کے لیے ٹائم لگے گا، جب آپ کو مزہ آنے لگے گا نا تو آپ کیا سوچیں گے کہ میری 2 رکعت ہی 15 منٹ کی ہو، آدھے گھنٹے کی 2 رکعت ہو، مزہ آ رہا ہے آپ کو، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں نا، سرگوشیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آپ کو محسوس ہوگا کہ میں اللہ کی کتنی قریب ہوں، اکیلے ہے، اندھیرا ہے، کوئی نہیں ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، بس مصلے پہ ہم ہیں اور اللہ ہے، بڑا مزہ آتا ہے، آپ کر کے دیکھیے ایکسپیریمنٹ، اور جو بہنیں پڑھتی ہوں گی ان کو آتا ہوگا مزہ، انہیں اس کا مزہ چکھا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ کیسے اس کا مزہ ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اپنے آپ کو اس مزے سے محروم مت کیجیے، آج سے ہی تیار کر لیجیے اپنے آپ کو، اور جو جو بہنیں پڑھتی ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے، کہ وہ بڑی اللہ تعالیٰ ان کو مقربین اور صالحین میں شامل کرے گا، اور جو نہیں پڑھتے ہیں آج سے ہی اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیجیے، 2 رکعت کیوں نہیں ہوتا ہے، میں آج سے تہجد کی نماز پڑھوں گی، اب میں آیت پر سے گزر رہی ہوں نا تو میں ضرور اپنے آپ کو بھی تہجد گزار بنا لوں گی، میں اللہ کے خاص بندوں میں اپنا بھی نام لکھاؤں گی، یہ خیال ہونا چاہیے ہم کو۔ پھر آگے آ رہا ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیل سے پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ ترتیل میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ترتیل رتل کسی چیز کی خوبی کو کہا جاتا ہے، آرائش، خوبصورتی، بھلائی کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر جیسے کہ خوش آوازی سے پڑھنا، یا پھر پڑھنے میں بڑی پیاری آواز کے ساتھ پڑھنا، اور حروف کو لحاظ رکھنا، ہر لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر الگ الگ کر کے پڑھنا، سکون سے پڑھنا۔ اس طرح پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہر لفظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ انسان اس کے معنی پر بھی غور کرنے لگ جاتا ہے۔ اب جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو کئی بار بتایا کہ جب ہم سورہ فاتحہ پہلے پڑھتے تھے اسپیڈ سے پڑھتے تھے، ایک بھی الفاظ کے میننگ نہیں سمجھ آتے تھے، اب ہم آہستہ آہستہ پڑھے، ہماری تمام بہنوں نے بتایا کہ اب وہ ہم آہستہ آہستہ پڑھنے لگے ہیں تو ہم کو اس کے میننگ بھی سمجھنے لگے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے معنی بھی ہمارے دماغ میں آتے رہتے ہیں، اور یہ معنی کے ساتھ دل میں بھی اترتے چلے جاتے ہیں۔
تو یہاں پر دیکھیے کہ کیسے پڑھنا ہے، سکون سے، اچھے سے، خوش آواز میں۔ ہمارے پاس کیا طریقہ ہے، جس کی آواز بڑی پیاری ہوتی ہے نا، اس کو گانے گانے لگاتے ہیں، غزلیں گانے لگاتے ہیں۔ ہماری بیٹی کی آواز بڑی پیاری ہے، بیٹا گانے گا کے بتاؤ، بیٹا یہ غزل گا کے بتاؤ۔ کہاں ہم بچوں کو لے جا رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، اسکولز میں ان کے ٹیچرز بڑے ان کو کر دیتے ہیں، یہ بچی کی آواز بہت اچھی ہے، ہر پروگرام میں وہ گانے گا رہی ہے، ہر پروگرام میں سانگس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے۔ ماں باپ بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری بچی کو سانگس میں لیا جاتا ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے۔ بلکہ اپنے بچوں کو ادھر موڑیے، اس طرف رخ موڑیے ان کی آواز اچھی ہے تو ان کو پروموٹ کیجیے کہ بیٹا آپ ہم کو قرآن سناؤ نا، آپ اتنا اچھا پڑھتے ہیں، آپ کی آواز اتنی پیاری ہے۔ اگر نہیں بھی ہے پیاری تو آپ بولیے، تو اس لیے اس طریقے سے ان کو شوق پیدا ہوگا پڑھ کے سنانے کا۔ اس طریقے سے ان کو لگے گا کہ میری سب تعریف کر رہے ہیں، بچے ہیں نا چھوٹے، تعریف سے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہمارا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن کو بڑی پیاری انداز میں پڑھیں۔ اب دن میں تو ہم یہ ہوتا ہے کہ دن میں اتنا ہم سکون سے بیٹھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، لیکن تہجد میں آپ سکون سے اچھے سے جو بھی آپ کو سورہ آتا ہے اچھی پیاری آواز میں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کیونکہ انسان کبھی کبھی جب نماز پڑھتا ہے تو زور سے پڑھنے کے لیے شرماتا بھی ہے، جھجکتا بھی ہے کہ آس پاس والے لوگ کہیں مجھ پر ہنسے نہ، میری آواز تو ایسی ہے، میری تو تجوید ایسی ہے، ڈرتے تھوڑا جھجک آتی ہے نا، آس پاس کوئی لوگ بیٹھے ہو تو، اور پھر وہ بات بھی نہیں آتی نا، وہ خلوص بھی نہیں آتا، وہ خشوع اور خضوع بھی نہیں آتا ہم سب کے بیچ میں بیٹھ کر اگر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تہجد میں جب ہم پڑھیں نا تو تھوڑا سا زور سے پڑھیں، اپنے آپ کو ہی آواز آئے، ایسے پڑھیں کہ مزہ بھی آئے، تھوڑا خوبصورتی کے ساتھ بھی میں پڑھنے کی کوشش کروں، یہ سوچیں تو بڑی خوش الحانی سے پڑھیں، اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں، تو یہ ہوتا ہے ترتیلا۔ رتل الترتیلا پہ آپ لوگوں نے، اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے آج کے بعد؟ رتل الترتیلا، کہ آپ نے قرآن کو بڑے پیارے انداز میں، بڑی خوبصورت طریقے سے کیسے پڑھنا ہے۔ ہر ایک نے تیاری کرنا ہے کہ آج کے بعد میں قرآن جب پڑھوں گی تو میں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں گی، خوشحالی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ پڑھوں گی، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گی۔ اور اس کا حق کیا ہے؟ جیسے کہ حق تلاوتی ہی، کیا ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کی سمجھ بھی آنے لگے کہ ہمیں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کب ہم کو رونا ہے، کب ہم کو ہنسنا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ یہ بھی ترتیل میں آ جائے گا پھر ساری چیزیں۔ اور بے شک ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ رات کا اٹھنا یقیناً نفس کو بہت بہت زیادہ بہت زیر کرنے والا ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں وقت ہے۔ دن کے وقت یعنی کہ اب دیکھیے رات کا اٹھنا یقیناً نفس کو بہت زیر کرنے والا ہے۔ زیر کرنے والا وقت ان کا کیا مطلب ہے؟ مشکل ہے ذرا انسان کے اس کے اوپر کیا ہے، تکلیف کی بات ہے نا کہ انسان تھک کے جو سوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ تیسرے پہر جو گہری نیند لگتی ہے نا انسان کو، وہ پہلے پہر نہیں لگتی، دوسرے پہر میں اتنی گہری نہیں ہوتی۔ پہلے بس ادھر ادھر کروٹ لیتے ہیں پھر جب گہری نیند لگتی ہے اور جب اٹھنے کا ٹائم جو ہے تہجد کا تیسرا پہر، تو وہ وقت میں انسان کو بڑا ہی اس کے نفس پر وہ بڑا ہی مشکل ہے۔ تہجد کا مطلب دیکھیے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام جو تھے یہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ پہلے 5 نمازوں کی فرضیت نہیں تھی نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے جب 5 نمازوں کی فرضیت ہوئی، نماز باجماعت کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا، پہلے صرف ایک ہی نماز تھی۔ صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں یہی نماز پڑھتے تھے، کہ نماز اپنے اپنے طور پر ادا کر لیتے تھے۔ پھر جب 5 نمازیں فرض ہوئی تو یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض رہ گئی اور باقی مسلمانوں سے اس کی فرضیت ہٹا دی گئی۔ اب اللہ کا یہ بھی شکر دیکھیے کہ اللہ نے ہم پر فرض نہیں کی، اگر ہم پر فرض کر دیتا اللہ تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو نہیں پڑھ پاتے، کتنے ایسے لوگ ہیں تھکان کی وجہ سے، اپنے دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو نفل کے درجے میں رکھ دیا، آپ پڑھیں گے موسٹ ویلکم، بڑی اچھی بات ہے، بہت زیادہ نیکی کی بات ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی کتنے رحم دل، کتنے شفقت والے، شفیق ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز ہم پر فرض نہیں کر دی۔ اب فجر ہی فرض کی ہے، دیکھیں کتنے لوگ اس میں سے فجر چھوڑتے ہیں، بہت سارے لوگ فجر چھوڑتے ہیں تھکان کی وجہ سے، جابس کی وجہ سے، یا بیماریوں کی وجہ سے، کوئی نہ کوئی ریزنز، چھوٹے بچے ہیں تو چھوڑ دیا، بچے ستا رہے تھے تو نہیں پڑھ لی۔ یا ایسے ٹائموں میں جب ہمارے نفسوں پر گراں گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور ایسے ٹائم ہم اٹھتے ہیں، وہ بہت زیادہ ویلیویبل ہوتا ہے اللہ کے پاس، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرا بندہ اٹھ نہیں پا رہا تھا
لیکن پھر بعد میں وہ اٹھ کے اتنی مشکل سے اس نے پڑھا، یعنی کہ رات کو جاگ کر اپنے نفس کو اللہ کی عبادت پر آمادہ کرنا، نفس کو سرکشی سے دور کرنا، یعنی کہ نفس تو سرکش ہے نا، ہمیں روکتا رہتا ہے کہ نہیں نہیں اب آج چھوڑ دو، چلو جان دو، روز تو پڑھتے آج چھوڑ دو، آج چھوڑ دو، روز ہمارے دل میں یہ خیال آئے گا۔ آپ دیکھیں ہوتا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی، ہر وقت تہجد کو جب اٹھتے ہیں نا، یہ خیال آتا ہے کہ میں تھوڑی دیر سو جاؤں، یا پھر میں آج نہ اٹھوں، کل اٹھ جاؤں گی میں، یہ آتا ہے نا خیال آپ سب کو؟ تو اس نفس کو بھی دیکھیے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نفس انسان کو روکتا رہتا ہے، زیر کرنے والا ہے نفس، اور قرآن پڑھنے کے لیے سب سے زیادہ موضوع وقت کیا ہے؟ وہی ہے، یعنی کہ تہجد کے ٹائم، سکون کا ٹائم، ریلیکس ٹائم، ہم ایک ایک چیز پڑھ رہے ہیں، ایک ایک چیز سمجھی جا رہی ہے، عقل میں، دماغ میں وہ ساری چیزیں اتر رہی ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار، دن کے وقت تو آپ کو لمبی چوڑی مصروفیات ہوتی ہے، اب کھانا پکانا ہے، بچے کے آ رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، اسکول سے آ رہے ہیں، ہسبینڈ آ رہے ہیں، ہسبینڈ جا رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کی مصروفیات ہے، لیکن تہجد میں صرف ایک اگر ہم چیز کو بازو رکھیں، ہماری نیند کو، تو ہم اتنا سکون سے اپنی عبادتیں کر سکتے ہیں، اتنا سکون سے ہم تہجد قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں کہ یہ رات کا اٹھنا یقیناً انسان کو بڑا تکلیف دینے والا ہے، تب مشکل ڈالنے والا ہے نفسوں پر، لیکن کیا ہے اگر ہم اٹھ جائیں تو وہ ٹائم سب سے سکون کا ٹائم، سب سے موزوں ٹائم ہے، سب سے اچھا ٹائم ہے نماز کے لیے بھی اور قرآن کے لیے بھی، کہ قرآن ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے دن بھر میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں، ادھر سے کوئی شور مچا رہا ہے، ادھر سے کوئی شور مچا رہا ہے، کچن میں ہم کوکر میں کچھ رکھ کے آئے ہیں، ابھی پکانا بھی ہے، ابھی آٹا بھی گوندنا ہے، ابھی چاول بھی چڑھانا ہے، ابھی یہ ٹائم ہو گیا، اب دستر بچھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے دماغوں میں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے آپ جب تہجد میں اٹھ کے بیٹھے ہیں سکون سے، اندھیرا ہے، رات کا نماز کا ٹائم ہے، قرآن کھول کے بیٹھے ہیں آپ، تو یہ دیکھیے کہ وہ ٹائم کیا ہوتا، سکون سے ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی ہمیں ڈسٹربنس نہیں ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ دنیاوی کام ہے، نہ گھر کے کام ہے، کوئی کام نہیں ہے، بس ایک نیند کو اگر ہم نے زیر کر لیا، اپنے قبضے میں کر لیا، اپنے اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا، تو بس باقی ساری چیزیں ہمارے قبضے میں ہے بس۔ کہ دیکھیے کتنا پیارا وقت ہے وہ، اقوام قیلا، یعنی کہ بات کو زیادہ درست بنانے والا کیا ہے؟ رات میں اٹھنا، اس وقت دل بھی تر و تازہ رہتا ہے، دماغ دل بھی تر و تازہ رہتا ہے، اور جو بھی قرآن ہم پڑھ رہے ہیں پوری توجہ سے اس میں غور و فکر بھی کر سکتے ہیں، قرآن کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ آپ دن میں پڑھنا اور رات میں پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ دن کے وقت آپ کو لمبی چوڑی مصروفیات ہوتی ہے، لہٰذا رات کو اپنے پروردگار کا نام کا ذکر کیجئے اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ وہ مغرب اور مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا اسے ہی اپنا کارساز بنا لیجئے، اور جو کچھ کافر کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور شریفانہ طریقے سے الگ ہو جائیے۔ جھٹلانے والے کھاتے پیتے لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور تھوڑی مدت انہیں اسی حال میں رہنے دیجئے۔ اپنے پاس ان لوگوں کے لیے بیڑیاں بھی ہے، ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ بھی، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب بھی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بھر بھری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے، اور ہر گلے میں اور پہاڑ بھی بھر بھری ریت کی پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے، بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا، جیسے ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا، پھر فرعون نے رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اسے بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اب اگر تم نے اس رسول کا انکار کر دیا تو اس دن کی سختی سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا سخت دن ہوگا وہ، اللہ تو ہم پر رحم فرمانا اس دن جس کی سختی سے آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہے گا۔ یہ قرآن یقیناً ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والی راہ اختیار کر لے۔ آپ کا پروردگار یقیناً جانتا ہے کہ آپ قریباً 2/3 رات یا نصف رات یا کبھی 1/3 رات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے چیک کریے وہ ساتھیوں میں ہم بھی ہیں کیا نہیں ہیں۔ اور رات اور دن کو اللہ ہی کم و بیش کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم اوقات کا صحیح شمار نہ کر سکو گے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرما دی
لہٰذا اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ یعنی کہ دیکھیے کہ کچھ لوگ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں قرآن کہ رات میں لوگ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ رات میں 2 2 3 3 قرآن ختم کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں، اتنی تیزی سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ سکون سے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اتنی تیزی سے قرآن ختم کرنے کو منع کیا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم جب قرآن ختم کرنے بیٹھتے ہیں رمضان میں، اکثر دیکھا گیا ہے لوگوں کو پیجز گنتے ہیں، ابھی میرے 2 پیجز بچے ہیں، ابھی میرے 3 پیجز بچے ہیں، اب یہ اتنی دیر میں ختم ہو جائے گا، اب یہ اتنا ہے بچا ہوا، ابھی اتنے پارے رہ گئے ہیں۔ تو یہ ایسے گن گن کے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فلیکسیبلٹی رکھ دی ہے نا، تو آرام آرام سے پڑھو، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا ہی پڑھو۔ اب یہ سورہ مزمل کی آیت جو پورے رکوع پر مشتمل ہے، اس کا نزول ایک روایت کے مطابق ہجرت سے 8 ماہ بعد، دوسری کے مطابق 1 سال بعد ہوا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 سال بعد ہوا تھا۔ یعنی کہ یہ تیسری روایت یہاں پر صحیح معلوم ہوتی ہے مفسر کو، کیونکہ اس رکوع میں قتال فی سبیل اللہ کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اور یہ دونوں چیزیں مدنی زندگی میں فرض ہوئی تھی۔ پہلے حکم کے مطابق آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو کم از کم تہائی رات کا قیام ضروری تھا، لیکن اس زمانے میں گھڑیاں تو موجود نہیں تھی، تو اب دیکھیے کہ کیسے معلوم کریں گے لوگ کہ تہائی رات کب ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام بعض دفعہ رات کا اکثر قیام فرماتے، محض اس احتیاط کی وجہ سے کہ کہیں وقت تہائی رات کم نہ ہو جائے۔ یعنی کہ اس کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے، پوری رات بھی جاگ لیتے تھے، کبھی آدھی رات بھی جاگ لیتے تھے کہ کہیں ہم تہائی رات سے پہلے نہ ختم ہو جائے ہماری عبادت۔ بعض اوقات کھڑے کھڑے ان کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، ان کے پاؤں سوج جاتے تھے ان کے۔ تو اس لیے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فلیکسیبلٹی کر دی ہے، اور اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، کچھ دوسرے اللہ کے فضل کی تلاش میں بھی سفر کرتے ہوں گے، اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جتنا آسانی سے تم کر سکتے ہو اتنا آسانی سے کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اب کچھ لوگ بیمار ہیں، نہیں اٹھ سکتے، کہ اب ان کے لیے مشکل ہے، کہ اب ان کے پاس تو ریزن ہے نا، لیکن جو لوگ اٹھ سکتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے ریزنز نہ دیں۔ ہلکا سا سر میں درد ہے، ہلکا سا پیر میں درد ہے، چلو چھٹی، آج نہیں، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہیں، بلکہ بیماریوں کی بھی الگ الگ سٹیجز ہیں۔ اس میں قرآن کی کوئی مقررہ مقرر پڑھنے کی قید بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ آپ نے تہجد میں ایک پارہ ہی پڑھنا ہے یا پھر 2 پارے ہی پڑھنا ہے، بلکہ آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ کتنے پیارے انداز میں کہا، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کہ جتنا آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر ایسی سختی ڈال دیتے کہ نہیں، ہم نے 2 پارے پڑھنا ہے، ہم نے ہر نماز میں، اگر ہمیں ایسے ہوتا تو ہر نماز میں 1 پارہ پڑھنا ہے، ہر نماز میں 2 پارے پڑھنا ہے، کتنی مشکل ہوتی ہمارے لیے، کہ گھر کے کام کاج میں مشکل ہوتی، ہمیں یاد کرنے میں مشکل ہوتی، ہمیں پڑھنے میں مشکل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ کیا کہا، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب بننا چاہتے ہیں، کتنا آگے جانا چاہتے ہیں، کون سی ایک ایک سیڑھی آپ چڑھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کہ ایک ایک سیڑھی آگے آگے ہم بڑھیں گے تو ہم آگے ایک دم اوپر والے درجے میں جائیں گے نا، ہم ڈائریکٹ تو اوپر والے درجے میں نہیں چلے جائیں گے۔ اب کوئی یہ تو نہیں سوچے گا کہ میں 10 سیڑھیاں چڑھوں گی صرف، اور لیکن مجھے تو جانا ہے 8 فلور پہ، 10 فلور پہ مجھے جانا ہے، لیکن میں تو 10 سیڑھیاں ہی چڑھوں گی۔ نہیں، آپ کو پھر اتنی محنت کرنا پڑے گا، آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ 10ویں فلور پہ آپ کا گھر ہو یا آپ کی جنت بالا خانوں میں ہو، تو آپ کو محنتیں تو کرنی پڑے گی۔ بنا قدم اٹھائے تو آپ نہیں ہو سکتے نا۔ انسان بیٹھا ہے، آرام دہ صوفوں پہ بیٹھا ہے، آرام دہ بستروں پہ بیٹھا ہے، سو رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اور سوچ رہا ہے کہ مجھے اعلیٰ درجے کی جنتیں مل جائے، اعلیٰ بالا خانے مل جائے۔ ایسے تو نہیں ملے گا، محنتیں تو کرنی پڑے گی، کوششیں تو کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو تھکانا تو پڑے گا۔ کیا کیا محنتیں کرنی ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ زندگی کا ایک لمبا حصہ ختم ہو گیا، اب تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں اپنے آپ کو تھکائیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کے قریب مقربین میں شامل ہو جائیے، صالحین، شاکرین، صابرین میں شامل ہو جائیے۔ اس کے لیے تھوڑی سی تو محنت درکار ہے نا، تھوڑی تو محنت کریں گے نا۔ ایسے تو نہیں ہے کہ بالکل بنا محنت کے ہم کو ساری چیزیں مل جائے گی، بلکہ محنت تو کرنی پڑے گی، اور ارادہ کر لیجیے کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کو نزدیک آنے کے لیے، اللہ کے مقربین میں شامل ہونے کے لیے آج سے ہی میں محنت شروع کر دوں گی۔ اپنے اپنے دلوں میں ارادہ کر لیجئے۔ جب آپ ایسی آیتوں سے گزرے نا
تو آپ فوراً ارادہ کر لیجئے کہ نہیں میں تو کروں گی، اب اللہ کو راضی کر کے چھوڑوں گی، میں تو آج سے تہجد میں اٹھوں گی، میں تو پیاری آواز میں قرآن پڑھوں گی، میں تو قرآن کو سمجھ کے رتل ترتیلا پہ عمل کروں گی۔ آپ ایک ایک آیت کو نا اپنے دماغ میں لایا کریں جب اکیلے بیٹھا رہا کرے، اور نماز قائم کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ پھر وہی باتیں دیکھیے، بار بار ہم کو دو تین چیزوں کا ہی ریمائنڈر مل رہا ہے، کوئی 10 20 50 چیزیں ہمیں نہیں کرنا ہے دن بھر میں سے۔ نماز دیکھیے 5 وقت کی ہی ہے، زکوٰۃ دیکھیے سال میں ایک باری ہے، اور قرض حسنہ، کہ قرض حسنہ جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے یہاں اس حال میں موجود پاؤ گے کہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا الگ ذکر کیا اور قرض حسنہ کا الگ سے ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو فرضی صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ قرض حسنہ کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ قرض حسنہ کیا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ جو بھی کچھ ہے ہمارے پاس اس میں صرف پیسہ ہی نہیں آئے گا، بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، ہم کیسے کیسے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، نیند کے ساتھ نیند کی قربانی دے کر، یا اپنی تعلیم کسی کو اسپریڈ کر کے، یا کوئی دنیاوی تعلیم ہے یا دینی تعلیم ہے، جو بھی تعلیم آپ اسپریڈ کر رہے ہیں یہ بھی قرض حسنہ میں آئے گا۔ کسی طریقے سے آپ لوگوں کی کیسے بھی مدد کر رہے ہیں، کسی کا کام کر کے دے رہے ہیں، کوئی اپنے پڑوسی ہیں بیمار ہیں ان کے برتن دھو دیا، ان کو کھانا پکا کے بھیج دیا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پھر اسی طریقے سے اللہ کے پاس قرض حسنہ میں آئیں گی پھر۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، پیچھے بھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ استغفار، استغفار، بار بار ہمیں استغفار سکھایا جا رہا ہے کہ استغفار کرتے رہنا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر دیکھیے، آپ پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی غار حرا میں نازل ہوئی تھی نا۔ اب یہ سورہ الح کی ابتدائی جو 5 آیاتیں نازل ہوئی تھی، ان آیات میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کرایا کہ کیسی وہ وحی آئی تھی اور کیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کئی دن تک وحی آنا بند ہو گئی، اور آپ وحی کے منتظر رہتے تھے، آپ کو بڑا مزہ آتا تھا وحی جب آتی تھی، تو آپ بہت دن تک وحی آنا بند ہو گئی۔ اب آپ وحی کے بند رہنے کا تذکرہ فرماتے رہے آپ کہ ایک دفعہ چلتے چلتے کیا ہوا، آپ نے آسمان سے ایک آواز سنی، تو آسمان کی طرف اس فرشتے کو دیکھا جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی کہ کون تھے وہ فرشتے؟ جبرائیل علیہ السلام، جی۔ اسے دیکھ کر میں اتنا ڈر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اسے دیکھ کر میں اتنا ڈر گیا کہ ڈر کے مارے زمین پر گر پڑا۔ پھر اپنے گھر آیا اور گھر والوں سے کہا مجھے کمبل اڑا دو یا ایھا المدثر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کو پکار رہے ہیں، تو جب کمبل اڑا دیا گیا آپ کو، چنانچہ انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر۔ تو آپ کو کیا ہو رہا تھا؟ سردی ہو رہی تھی اور جاڑا کے جیسا ہو رہا تھا، شیورنگ ہو رہی تھی آپ کو، تو اس لیے آپ گھر آئے ڈر کے مارے، اور آپ نے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ کیسے ان کو مخاطب کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کمبل اوڑے سو رہے ہو، اٹھیے اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیے۔ قم فانذر، اٹھیے، قم کا کیا مطلب ہے؟ اٹھیے، کھڑے ہوئیے اور اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیے، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ یعنی کہ سورہ کی ابتدائی آیات میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اب سونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو جو لوگ اللہ کو بھول کر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں بتائیے، انہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اپنے پروردگار کے حضور پیش ہونا ہے، یہ بتائیے ان کو۔ لہٰذا اپنے برے انجام سے بچنے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرو، یہ ان کو بتانا ہے۔ پہلا سبق اللہ کی کبریائی، وربک فکبر، کیا سکھانا ہے ان کو؟ اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے۔ سب سے پہلی تعلیم کیا دینا ہے لوگوں کو؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے، اللہ کا بڑائی، لوگوں جتنا ہو سکے ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں، بزرگی بیان کریں، اللہ کی ذکر و اذکار میں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بھی ذکر ہے اللہ کی بڑائی کی،
وہ ہم پڑھتے رہیں، دن اور رات پڑھتے رہیں۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کیا سکھائیے؟ اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اگر گندے کپڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ نماز میں وہ خشوع اور خضوع نہیں آئے گا۔ ہم جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ہم جب جاتے ہیں پارٹیز میں تو بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، پرفیومز مارتے ہیں اور نہاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اور اللہ کے پاس جا رہے ہیں، گندے کپڑے ہیں، دھول دھان میں اٹے ہوئے کپڑے ہیں، کچن کے کاموں میں بھرے ہوئے کپڑے ہیں۔ اور چلے ٹھیک ہے، اگر جو روز روز صاف رہتے ہیں، نہاتے ہیں تو ان کے کپڑوں میں اسمیل نہیں آتی، لیکن کچھ لوگ کئی کئی دن کپڑے نہیں بدلتے، نہاتے نہیں، اور اسی طریقے سے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بچے پیشاب کر رہے ہیں کپڑوں میں، پھر ویسے ہی پڑھ رہے ہیں نماز، تو وہ خشوع اور خضوع تو نہیں آئے گا نا پھر۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ گندگی سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا یہاں پر دوسرا سبق انسان کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ جسم اور لباس کی صفائی، یعنی کہ انسان نجاست سے پاک ہو، اپنے کپڑوں کو میل کچیل اور نجاست سے پاک صاف رکھے، صاف ستھرا لباس استعمال کرے، جسم کو بھی صاف ستھرا رکھے، کیونکہ ہم نے کیا حدیث پڑھی؟ پاکی آدھا ایمان ہے، تو ہم ایمان ہمارا پاکی کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور روح کی پاکیزگی کے لیے جسم اور لباس کی صفائی بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں اور گندگی میں بیٹھے ہیں، نہا نہیں رہے ہیں، دو دو تین تین چار چار دن نہیں نہا رہے، تو یہ یہاں پر انسان کیا ہوگا؟ اگر اوپر سے گندا ہوگا تو اندر سے بھی پھر اس کے پاکیزگی نہیں آئے گی، تو اللہ کے یہاں اتنا محبوب اور مقدس نہیں ہوگا پھر وہ۔ اور اس کے اسلام میں جسم اور لباس کی صفائی کی جو اہمیت اس ابتدائی حکم سے اس پر پوری روشنی پڑ رہی ہے کہ انسان کو یہ سب چیزیں بھی سکھائی جا رہی ہیں، کہ اللہ کے احکامات میں یہ بھی ہمیں چیز سکھائی جا رہی ہے۔ دیکھیے کپڑوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، نہ صفائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہر چیز یہ قرآن ہمیں بتاتی ہے کہ ہے نا، یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت۔ اب اگر ہم نہ پڑھتے تو ہم بھی تھوڑے سے لیزی ہو جاتے، اچھا چلو جانے دو، سردی ہو رہی ہے، اب جمعہ کو ہی نہائیں گے۔ زیادہ تر لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے جمعہ کو نہانے کا، تو یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی صاف رکھیے، کپڑے بھی صاف رکھیے، گندگی سے بھی دور رہیے، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان کیجئے۔ احسان کیا کرنا ہے؟ احسان کیسے کرنا ہے؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے، آپ ان کے ساتھ اچھا کریں۔ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ کسی پر کوئی دنیاوی یا دینی بھلائی کرے تو اس کو بدلہ ضرور ملے۔ میں کسی کو ایک میسج کروں، وہ مجھے رپلائی نہیں کرا، میں نے ان کو دعوت پہ بلایا تھا، انہوں نے مجھے دعوت پہ نہیں بلایا، میں نے ان کو اتنا اچھا گفٹ دیا تھا اور وہ میرے گھر پہ آئے تھے نا تو انہوں نے مجھے بہت برا گفٹ دیا، تو یہ احسان نہیں ہے۔ آپ کوئی نیکی کر لیجئے اور بھول جائیے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں کیا، آپ اس کو انتظار مت کیجیے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ آپ ان کے ساتھ اچھی بات کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھی بات نہ کریں، یہ آپ کا امتحان ہے پھر، کہ وہ آپ سے اچھی بات کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں اب اس صورت میں، یہ آپ کا امتحان ہے۔ تو یہ ہوتا ہے احسان۔ احسان یہ ہے کہ کسی کے اوپر احسان کرو، اس کو بھول جاؤ، اس کے بعد پھر اس کے بدلہ لینے کی کوشش مت کرو، کہ انسان یہ سوچے کہ اچھا وہ تو مجھے پوچھ رہے نہیں، وہ تو مجھے سلام تک نہیں کرتے، میرے سامنے سے جاتے ہیں مجھے سلام نہیں کرتے، میں نے ان کو اتنا، میں ان کے کام آئی تھی برے وقتوں میں ان کا اتنا ساتھ دیا تھا، یہ باتیں ہم کرتے ہیں نا، تو یہ نہیں کرنا ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ اور اپنے پروردگار کے خاطر صبر کیجئے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے آپ کو یہ ریمائنڈرز ہمیشہ دیا کریں، انشاءاللہ آپ کے اندر صبر ضرور پیدا ہو جائے گا۔ کس کے لیے صبر کرنا ہے ہم کو؟ اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں۔ لوگ آپ کی کوئی ویلیو نہیں کریں گے، آپ صبر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ان کی بلا سے، لیکن آپ ایک بار صبر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بڑھا دے گا۔ اور آپ کو اپنے آپ کو دل میں بھی کہا کریں، اللہ میں آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے خاموش ہوں۔ مجھے بہت تکلیف دی ہے یہ بات، کئی باتیں ہمارے اپنوں کی ہمیں تکلیف دیتی ہیں، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں اکیلے میں، لیکن دل میں کیا کہیں؟ اللہ مجھے یہ بات بہت تکلیف دے رہی ہے، لیکن میں صرف اس لیے خاموش ہوں، آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے میں خاموش ہوں۔ ایسے کہا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری کوئی چیز کو بری لگ جائے اللہ کو، اور ہم اللہ کی گڈ لسٹ میں سے نکل جائے۔ یہ تو نہیں چاہیے، ہم لوگوں کی خاطر ہم اللہ کی گڈ لسٹ میں سے تو نہیں نکل سکتے۔ لوگوں کی گڈ لسٹ میں رہنا ہم بڑے چاہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی گڈ لسٹ میں رہنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے، اور اللہ کی گڈ لسٹ میں رہنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ لوگوں کے تانوں کی وجہ سے، لوگوں کے تانے سن کے خاموش رہ جائیے، لوگوں کی بری باتیں، مذاق، کبھی آپ کا مذاق بنایا جائے گا، کبھی آپ کو برا بھلا کہا جائے گا،
کبھی آپ کے اپنے آپ کو برا بھلا کہیں گے، خاموش ہو جائیے۔ صرف کس لیے؟ ربک فاصبر، اللہ آپ کے لیے، اللہ آپ کے لیے میں صبر کر رہی ہوں۔ آپ نے کہا تھا نا قرآن میں صبر کرنے کے لیے، اللہ میں قرآن پر عمل کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیں گے آپ کو ایک خوشی سی محسوس ہوگی دل میں کہ میں نے قرآن کی آیت پہ عمل کی، میں نے اللہ کے لیے صبر کیا۔ صبر کس کے لیے کیا؟ میں نے اللہ کے لیے کیا۔ میں بھی اس کو چار باتیں سنا سکتی تھی، میں بھی اس کے منہ پہ ایک جھاپڑ مار سکتی تھی، لیکن میں نے نہیں مارا۔ کیوں؟ میں اللہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں خوشی محسوس ہوگی، ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوگی کہ میں اللہ کے لیے میں نے یہ کیا۔ اللہ اکبر! ایسے کریں، ایسے بنائیں نا اپنے آپ کو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کیجئے۔ پر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو یہ دن بڑا ہی کٹھن ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ تو رحم کرنا، اس دن ہمیں ضلالت سے بچانا۔ کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ دیکھیے پھر فوراً تسلی بھی ہمیں دے دی جا رہی، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہاں؟ ایمان والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مومنوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ دن کافروں کے لیے مشکل ہوگا۔ اور مجھے چھوڑ دیجئے، اور سے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اسے لمبا چوڑا مال عطا کیا، اور ہر وقت موجود رہنے والے بیٹے دیے، اور ہر طرح سے اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ پھر وہ امید رکھتا ہے کہ میں اسے اور بھی دوں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کسی خاص شخص کا نام نہیں لیا گیا، لیکن یہاں پر جو صفات بیان کی جا رہی ہے، تو اس سے مراد کون ہے؟ یہی ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا، ابو جہل کا چچا جو جہاں بڑا مال صاحب وال تھا، اور یہاں پر اس کے 12 بیٹے تھے، اور یہ ہمیشہ اس کی فکر میں رہتا تھا، دنیا کمانے کی فکر میں رہتا تھا، اور اپنی اس کے باپ کی مجلس میں اس کے بیٹے ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے اور اس کی شان و شوکت بڑھاتے تھے۔ اور ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا خالد بن ولید بھی تھا، جس نے بعد میں اسلام لا کر اسلام کی بیش بہا خدمات انجام دی۔ یہ یہاں پہ خالد بن ولید کے باپ کا ذکر ہو رہا ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا اس کے بارے میں کہ وہ بڑا اکڑ تھا اس کو، کہ اس پیسے والا اور بیٹوں والا تھا، تو یہاں پر مفسرین کا کہنا ہے کہ اس طرف اشارہ ہے۔ اور ہر طرح سے اس کے لیے ریاست اور ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہماری آیات سے اناد رکھیں، اور میں عنقریب اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ سأحرقه سعودا، سعود کس کو کہتے ہیں؟ سعود ایک پہاڑ کا نام ہے، دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس میں دوزخی کو چڑھایا جائے گا، پھر اسے وہاں سے نیچے گرایا جائے گا، اسے ہمیشہ یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر! یہ بھی سخت عذابوں میں سے ایک عذاب ہے کہ اسے میں، یعنی کہ مطلب تو یہ ہے کہ اس کو زندگی میں سخت مشکلات سے دوچار کر دوں گا، اور ایک تو یہ مطلب ہے، اور آخرت کے عذاب میں کیا ہے؟ سخت پہاڑ پر، ایسا سعود پہاڑ ہے دوزخ میں کہ انسان کو کہا جائے گا اس پر چڑھو، اور اس پر سے پھر اس کو گرایا جائے گا، پھر اس کو وہاں سے پر چڑھنے کے لیے کہا جائے گا۔ یعنی کہ انسان کے لیے اوپر چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے نا۔ اور وہی انسان اگر دنیا میں اللہ کو تھکانے کے لیے اپنے آپ کو اگر اتنی محنت کرے، اتنے اپنے آپ کو چڑھائے، مطلب ایسے سختیوں کی جگہ پر چڑھنے سے، پہاڑ پر چڑھنے سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کو دوسرے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پہاڑ پر چڑھنا جو ہوتا ہے کیسے، اونچائی پر چڑھنا اور سیدھی جگہ پر چڑھنا، دیکھیے دو ایگزامپلس دیکھیے آپ، کہ سیدھے جگہ پہ چل رہے ہیں، آسانی سے چل رہے ہیں، لیکن آپ پہاڑ پہ چڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک قدم مشکل لگے گا، سانس پھولے گا آپ کا۔ تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنا تھک رہے ہیں کہ آپ کا سانس پھول گیا، آپ تھک گئے، لیکن آپ بیٹھے نہیں ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو ہے، جو آرام کر رہے تھے، دنیا انجوائے کر رہے تھے، دنیا میں گناہوں کے کام کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو ایسی سخت چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ اور اس نے سوچا اور ایک بات بنانے کی کوشش کی، اس پر اللہ کی مار، اس نے کیسی بات بنائی؟ پھر اس پر اللہ کی مار، اس نے کیسی بات بنائی؟ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر اس نے پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، یعنی کہ منہ ٹیڑھا کیا۔ جب کسی کی بات ہمیں نہیں پسند آتی تو منہ کیسے ٹیڑھا کر کے چلے جاتے ہیں نا وہاں سے، پھر وہاں سے چلا گیا اور تکبر میں آ گیا۔ آخر کار یہ کہا، یہ تو محض جادو ہے جو نقل در نقل چلا آ رہا ہے، یہ بس انسان ہی کا قول ہے، جلد ہی ہم اسے سقر میں جھونکیں گے۔ سقر کیا ہے؟ کہ یہ بھی ایک دوزخ ہے، یہ دوزخ کے ہی ناموں میں سے ایک نام سقر بھی ہے، کہ دوزخ انسان کو وہاں پر ڈالا جائے گا جہاں پر اس کو آگ جلا کر راکھ کر دے گی۔ اللہ اکبر! اللہم لا تجعلنا منہم۔
اور آپ کیا جانے کہ سقر کیا ہے، وہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، کھال کو جھلس دینے والی۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ ہم نے دوزخ کے محافظ فرشتوں ہی کو بنایا اور ان کی تعداد کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اہل کتاب کو یقین آ جائے گا اور ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ یہ جو لوگ ایسی باتیں سنتے تھے ایمان والے، تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا تھا کہ ہائے ہم کیسے کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے ہم کو، نہیں اب ایسے سخت عذاب ہیں۔ ایک ایک بات کو سنتے تھے تو ان کا ایمان اور تازہ ہو جاتا تھا۔ لیکن جو فرشتے یہ جو تھے، مشرک جو تھے اور کافر جو تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دوزخ پر 19 فرشتوں کی بات سن کر مشرکین مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے ہم تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہم اگر ہمارے لیے جہنم کے عذاب کی بات درست ہوئی بھی تو یہ 19 ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، ہم 10 مل کر ایک ایک فرشتے کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، ایسے کہہ رہے تھے۔ اور اس میں سے ایک پہلوان ٹائپ آدمی تھا، وہ کہنے لگا ان میں سے 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کو تم نے مٹ لینا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہاری سوچ بالکل غلط ہے، وہ داروغہ ہیں تو 19 مگر آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ تم کیا سمجھو کہ ایک فرشتے کی قوت کتنی ہے؟ فرشتوں کی قوت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیے کہ فرشتوں نے تو پوری گاؤں کو الٹا، بستی کو پورا الٹا اٹھا لیا تھا نا، اپنے پروں پر اٹھا لیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو۔ تو ان کی طاقت کا اور قوت کا ہم نہیں اندازہ لگا سکتے۔ ان کے پاس تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے کہ وہ جتنا چاہے ان سے کام لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ان کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور فرشتوں کا بھی دیکھیے کہ الگ الگ فرشتوں کے الگ الگ کام ہیں، جو الگ ہر جس کو جو کام دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ ملک الموت ہے، لاکھوں آدمیوں کی جان ایک ہی ٹائم میں نکالتے ہیں وہ، کوئی سعودی میں مر رہا ہے، کوئی انڈیا میں مر رہا ہے، کوئی پاکستان میں مر رہا ہے، کوئی زلزلے میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، کوئی ہاسپٹل میں کوئی لوگ مر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ملک الموت تو ایک ہی ہے، لیکن یہ ان کی قوت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے ان کو قوت، ایک ہی ٹائم میں کئی جگہ پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور فرشتہ ایک ہی ہے، الگ الگ جگہ پر الگ الگ جانے والے فرشتے نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے کیا اب یہ جو فرشتے ملک الموت ہے، آدمیوں کی جان نکالتے ہیں، مگر عورت کے پیٹ میں ایک بچے کے اندر جان نہیں ڈال سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کام نہیں دیا نا ان کو، جو کام اللہ تعالیٰ نے دیا وہی کر سکتے ہیں۔ جس طرح کان ہے، کان سن سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے نا، آنکھ دیکھ سکتی ہے، سن نہیں سکتی۔ تو سب کے کام اپنے اپنے الگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہی کام ان کو دیے ہیں، جس فرشتے کو جو کام دیا ہے وہی کام پر وہ مامور ہے۔ تو یہاں پر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا، اور کافر یہ کہیں گے، اہل کتاب اور ایماندار کسی شک میں نہ رہیں، تاکہ دل کے مریض اور کافر یہ کہیں گے، دل کے مریض سے کیا مراد ہے؟ الذین فی قلوبہم مرض، دل کے مریض یعنی کہ کیا ہارٹ کا پرابلم تھا ان کو؟ نہیں، بلکہ ان کے اندر نفاق، منافقت۔ اور بھلا اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یہ جب مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ لوگ کہیں گے آخر کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کیوں ایسی مثال دے رہے ہیں؟ اس آیت میں مراد شک کی بیماری، منافق اور کافر دونوں ہی ہدایت کی باتوں سے محروم رہتے ہیں۔ تو انہیں ایک ہی مثال سے بدبخت گمراہ بھی ہو جاتا ہے، اور عقل سلیم رکھنے والا انسان ہدایت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن کی کئی باتیں ہمیں ہدایت کا باعث بن رہی ہیں، اور اسی طریقے سے کافر ہے، مشرک ہے، ان کو کوئی اثر نہیں کرتا۔ یہ لوگ ہر کام کی بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ہدایت ہو تو اس کے ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہمارے دلوں میں بھی ایمان میں ترقی ہو رہی ہے، کہ ہم بھی ایسے ہی اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سن رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں؟ اگر ہمارے اندر اب سمجھ لیجئے کہ اب 2 دن بچے ہیں ہمارا قرآن ختم ہونے کے لیے، اور دیکھیے کہ کیا کیا ہمارے اندر چینجز ہوئے، کیسے کیسے چینجز ہوئے، کہ اگر نہیں ہوئے تو ہم بھی پھر کہیں ایسے تو نہیں ہو گئے، ہم بھی ان کو فار گرانٹیڈ لینے والے تو نہیں ہو گئے، بس ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ بلکہ کچھ تو اثر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے 100% نہیں ہوگا، لیکن کچھ تو پرسنٹ ہوگا اثر۔ ہمارے اندر اگر اثر نہیں ہوا ہے تو واقعی سوچنے کی بات ہے، واقعی یہ بڑی وہ کرنے کی بات ہے کہ یہ کیسے ہمارے اندر کوئی اثر نہیں ہو رہا، کیا بات ہے ہمارے اندر، کیوں خشوع اور خضوع نہیں آ رہا؟ اتنا قرآن ہم نے سن لیا، اتنا سمجھ لیا، اتنی آیتیں، اتنی ہدایت کی باتیں ہم نے سن لی، اور ہمارے دلوں پر اب تک کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی ہمارے دل نہیں چینج ہوئے، ہم کل جیسے تھے ویسے ہی ہیں، لاسٹ رمضان ہم جیسے تھے ابھی بھی وہی ہے۔ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا۔
اور اس طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء یہدی من یشاء. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا. آیتیں ایگزامپلس اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے نا. ایگزامپل سے دیکھیے کس کس کو ہدایت مل گئی. کوئی ایک دم پلٹ گئے، اپنی زندگیاں ان کی کہاں تھی اور اب کہاں آ گئے. اور کچھ لوگ بالکل ان کے اوپر ہدایت نہیں ملی، ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا کہ خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ دوزخ کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو نصیحت ہو، مگر یہ لوگ ہرگز نصیحت قبول نہ کریں گے. چاند کی قسم، کلا والقمر. واؤ کیا ہے؟ قسمیہ ہے. پھر قسم چاند کی بھی کھائی جا رہی ہے اور رات کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے. لیل سے پہلے بھی واؤ ہے، دیکھیے واؤ قسمیہ. اور رات کی جب وہ جانے لگے، اور صبح کی. یہاں پر دیکھیے کہ کتنی کتنی چیزوں کے پہلے واؤ آیا، ان ساری چیزوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے کہ دوزخ میں بہت بڑی چیزوں میں دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنی من النار. اور انسانوں کے لیے خوف کی جگہ ہے. جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی پڑا ہوا ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے جو جنتوں میں ہوں گے. مجرموں سے پوچھتے ہوں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ سوال دیکھیے، ما سلککم فی سقر. سقر کس کا نام ہے؟ دوزخ کا نام ہے. تو یہ مجرمین ان کو پوچھیں گے، جنتی لوگ ان سے پوچھیں گے کیا بات تھی، تم کیوں ادھر آ گئے؟ قالوا الم نکن من المصلین. اللہ اکبر. چیک کریے اپنی نمازوں کو، چیک کریے کتنی نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، کتنی نمازیں چھوٹتی ہیں ہماری، غلطی سے چھوٹتی ہیں، خاص طور سے چھوٹتی ہیں، بنا کسی ریزن کے چھوٹتی ہیں، ریزن کے ساتھ چھوٹتی ہیں. چھوٹنا ہی نہیں چاہیے، کوئی ریزن ہونا ہی نہیں چاہیے. نماز کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بہت 5 وقت کی نماز ہے، اس میں سے بھی آپ اگر فرض پڑھ لیں تو بس یہ بھی کافی ہے. اس کو بھی اگر آپ چھوڑ دیں تو پھر ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ پھر دیکھیے کہ کیسے سوال ہوگا. ما سلککم فی سقر. کیا چیز تھی تمہیں جو دوزخ میں لے کر آئی؟ تو انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز نہیں پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے. یہ ڈرا دینے والی آیت ہے. ایک نماز ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے. ڈر کے اٹھ جانا چاہیے ہم نے. اگر یہ آج ہم نے پڑھ لی نا یہ آیت، کل فجر میں ہماری آنکھ ڈر کے کھل جانی چاہیے. نہیں، میں نماز کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ میں نماز چھوڑ دوں. یہ نہیں کہ میری نیند اچھا پھر بھی ہم سو رہے ہیں، اچھا آرام کی نیند سو رہے ہیں. نہیں، اگر ہم نے آیت پڑھ لی، ہم یہ آیت پر سے گزر گئے، ہمارے دل خوف سے بھر جانے چاہیے کہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نماز چھوڑوں. اللہ اکبر. کتنا سخت ان کے بارے میں وعید آ رہی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے. باقی دوسری چیزیں ابھی کچھ نہیں ہے. سب سے پہلی بات، نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور بےہودہ شکوک اور شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے. دیکھیے دوزخ میں لے جانے والے 4 بڑے گناہوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. کون سے؟ پہلے نماز، پھر دوسرے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کیا سوچتے ہم؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے، ناٹک کرتے، غریب نہیں ہے، بہت پیسہ ان کے پاس. ایسے نہیں، ڈھونڈا کریں، مسکینوں کو ڈھونڈا کریں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جائیں اور ان کو کھانا کھلائیں. کبھی اپنے ہاتھ سے بنا کے کھلائیں تو دیکھیے اس میں آپ کو کتنا مزہ ملے گا. پھر تیسرا جرم کون سا؟ لوگوں کو مذاق اڑاتے تھے، شکوک و شبہات میں پیدا کر دیتے تھے، لوگوں کو مذاق اڑایا کرتے تھے اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے. کئی لوگ ایسے ہیں بولتے ہیں کہ نہیں کوئی قیامت نہیں آنے والی، انجوائے کر لو، زندگی ایک بار ملی ہے. تو یہاں پر یہ 4 گناہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ہمیں یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے اس میں سے کوئی گناہ ہمارے اندر تو نہیں ہے. امید کرتی ہوں کہ یہاں بیٹھی ہوئی تمام بہنیں مومنہ ہیں اور اللہ کی خاص پیاری بندیاں ہیں، چنندہ بندیاں ہیں اللہ کی. ان کے اندر تو یہ کوالٹیز نہیں ہوں گی. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمارے اندر اگر یہ اس میں سے چھوٹا سا بھی پوائنٹ برابر بھی، کوئی ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہوگی نا، اللہ نکال کے اس کو باہر کر دے. اللہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم تیرے ناشکرے بندوں میں سے بن جائیں. اور یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے تھے، ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا دل چاہے اسے قبول کر لے. اور یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کر دینے کا اہل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قیامہ. یہاں پر بھی دیکھیے قیامت کی قسم کھائی جا رہی ہے. میں قیامت کے دن کی قسم کھاتی ہوں اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتی ہوں. نفس لوامہ.
कौन सा नफ्स है? हमने पीछे कौन सा पढ़ा था 13 पारे में? नफ्स से जल्दी से चैट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन डालता है। कौन सा नफ्स हमने पढ़ा था 13 पारे में? कौन सा नफ्स हमने पढ़ा था? नफ्स की 3 किस्में मैंने आपको बताई थी। नफ्स अम्मारा, वेरी गुड। अम्तुल अजीज, नाजिया हसन, वेरी गुड। आयशा, अर्शिया, रुबीना, जैनब, वेरी गुड। बुशरा, नाजिया हसन, साइमा, वेरी गुड। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत परफेक्ट है हमारी सिस्टर्स माशाल्लाह से। हाँ, तो हमने 13 पारे में पढ़ा था, सूरह यूसुफ में हमने पढ़ा था नफ्स अम्मारा का जिक्र। अब यहाँ पर आ रहा है नफ्स लव्वामा का जिक्र। लव्वामा क्या है? मलामत करने वाला नफ्स। और मैं मलामत करने वाले नफ्स की कसम खाता हूँ। ये जो क्या है, नफ्स की 3 किस्में आपके स्क्रीन पर बताई जा रही हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंशाल्लाह ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया जाएगा। तो ये असल में क्या है? नफ्स अम्मारा, बुरी बातों पर आमादा करने वाला नफ्स। अम्मारा जिसको कहते हैं, हमेशा उकसाता रहता है, कुछ नहीं होता, चलो ठीक है ना, एक नमाज छोड़ दो, कुछ नहीं होता, चलो एक बार मूवी देख लो, कुछ नहीं होता, एक बार झूठ बोल दिया तो क्या होगा। ऐसे उभारता है, गुनाहों पर उभारता है नफ्स अम्मारा। और नफ्स लव्वामा क्या करता है? मलामत करता है। कैसे हुआ मुझसे ये गुनाह, कैसे कर लिया मैंने, मेरी नमाज कैसे छूट गई, मैंने फलां को ऐसे हर्ट कैसे कर दिया, मैंने ये गिबत की बात कैसे मुंह से निकाल दी, मैंने झूठ कैसे बोल दिया, मैंने अपने माँ बाप को हर्ट कर दिया, हाय मैंने अपनी बहन को हर्ट कर दिया, हाय मैंने अपनी दोस्त को हर्ट कर दिया। ये मलामत है। क्यों किया मैंने, क्यों किया, मेरी नमाज छूट गई, आज आज मैंने नमाज कैसे छोड़ दी। मलामत, मलामत, कितनी बुरी हूं मैंने क्यों किया ऐसे, मैंने क्यों किया। अपने आप को बुरा समझना दिल में, अपने आप पर मलामत करना, इसको कहते हैं। कि ये नहीं है कि अच्छा कुछ नहीं होता, एक बार करे तो क्या हो रहा, एक बार मैंने इनको बोल दिया ना, अच्छे से सुना दिया ना मैंने उनको, अब वो सीधे हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, बल्कि अपने आप को मलामत करना कि मैंने उनको हर्ट कैसे कर दिया, वो मेरी वजह से हर्ट हो गए, ये मेरी वजह से नमाज छूट गई, मेरी वजह से एक नेकी छूट गई, मैंने ये क्या कर दिया, मेरे से गलती कैसे हो गई। छोटी से छोटी गलती हो जाए ना, उसको मलामत कीजिए अपने नफ्स पर, अपने नफ्स को डांटिए कि कैसे ये किया मैंने, ये काम मैंने कैसे किया। और कई सहाबा जो थे, अपने नफ्स को सजाएं दिया करते थे, तकलीफ दिया करते थे कि ये काम में से गलती से कैसे हुआ, तो वो लोग अपने आप को सजाएं दे दिया करते थे। तो देखिए कि हम कैसे हैं। ये नफ्स लव्वामा जो होता है ना, मलामत करने वाला नफ्स होता है। आगे हम तीसरा नफ्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नफ्स मुतमइन्ना आगे पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। और कयामत आके रहेगी, क्या इंसान ये समझता है कि हम इसकी हड्डियां इकट्ठी ना कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम इस बात पर कादिर हैं कि फिर से इनकी उंगलियों के पोर पोर तक दुरुस्त बना देंगे, क्योंकि इंसान ये चाहता है कि वो अल्लाह के अहकाम की बदआमालियां करता रहे। और पूछता है कयामत का दिन कब होगा। इसका जवाब यह है, जब आंखें चुंधिया जाएंगी और चांद गहना जाएगा और सूरज और चांद मिला दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, कितना सख्त तरीन दिन होगा। जो चीजों को हम रोज एक ही पोजीशन में देख रहे हैं, अब वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। कि चांद की रोशनी पूरी चली गई और सूरज भी चला गया, चांद और सूरज मिला दिए गए, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, आसमान को लपेट कर रख दिया गया। कैसी कैसी अजीब चीजें होंगी, इंसान सोचिए कि कितना खौफजदा होगा इंसान। इस दिन इंसान कहेगा कहाँ भाग कर जाऊं। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफर, कहाँ है भागने की जगह। हरगिज नहीं, इसे कोई पनाह की जगह ना मिलेगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह तो हमें उस दिन की जलालत से बचाना, उस दिन जलील होने से बचा लेना। अल्लाह अपने अर्श के साए के नीचे हमें जगा देना। इस दिन आपके परवरदिगार ही की तरफ ठहर कर जाना होगा। इस दिन इंसान को बताया जाएगा कि इसने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा है। अल्लाह अकबर। देख लीजिए, अभी चेक कर लीजिए हम क्या क्या छोड़ के जाने वाले हैं, क्या क्या नेकियां हम छोड़ के जाने वाले। उस दिन बताना कोई फायदे का नहीं होगा। उस दिन हम चेक करेंगे अपने बैग, हाय हमने तो ये भूल के आ गए। अब देखिए कि आप कहीं सफर करके जा रहे हैं, आप मक्का गए, आप मदीना गए, आप कहीं घूमने गए, अरे मैं तो वो बैग में रखना ही भूल गई, अरे चार्जर ही नहीं रखा, फोन आपका वेस्ट। अब पहले इंसान क्या करता है, कहीं जाता है पहले चार्जर रखता है, पहले बैटरी वो क्या होता है, वो सारी चीजें अपनी काम की चीजें होती है ना, वो पहले रखता है। अब वहां जाए बात, अरे ये तो मैं भूल गई, अरे मैं वो तो भूल गई। तो यहाँ पर अल्लाह के पास जाने के बाद हमको ये याद नहीं आना चाहिए कि मैं वो नेकी कर लेती तो अच्छा होता, मैं उस वक्त को कीमती बना लेती तो अच्छा होता। अब ये देखिए कि दुनिया में हम कितने अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहीं मोबाइलों में, कहीं कॉलिंग पे घंटों बात की जाती है।
پھر کیا ہوتا ہے، گھنٹوں موبائل میں سیریل دیکھ رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، یا پھر کسی کے گھومنے پھرنے ٹائم ویسٹ، کہاں کہاں ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی عادت ہونی چاہیے کچن میں بھی ہمارا زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو، جھٹ پٹ کام کریں ہم اور پھر بیٹھیں فارغ ہو کر سکون سے، اپنے آپ کو فارغ کرنے، اپنی نمازوں کے لیے، اپنی عبادتوں کے لیے زیادہ ٹائم ملے گا ہمیں۔ اب لوگ یہ نہ کہیں کہ نہیں باجی نے نہیں کہا تو اب ہم کچن میں جائیں گے نہیں، ہم اپنے کام ہی نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ اپنے کاموں کو جھٹ پٹ نمٹانے کا بھی آرٹ سیکھیے۔ اللہ والے لوگوں کے پاس بیکار چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہونی چاہیے کہ بیٹھے ہیں گپے مار رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی سیریل چل رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہے ہیں، کبھی تم ان کے گھر چلے جاؤ، کبھی وہ سارے پڑوسی ایک دن پارٹی کر رہے ہیں، آج ہمارے گھر پارٹی ہے، کل تمہارے گھر پارٹی ہو رہی ہے۔ نہیں، ویسٹ ہے یہ ساری چیزیں، اس میں کوئی حاصل نہیں ہے کہ انسان وہاں جا کر سوچے گا کہ میں نے اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے آیا، کچھ بھی تو نہیں۔ اور ہماری اولادوں سے ہم یہ امید نہ رکھیں کہ وہ ہمارے لیے کوئی اچھی چیزیں کریں گے یا ہمارے لیے کوئی نیکی بھیجیں گے، الا یہ کہ آپ نے ان کو اتنا پرفیکٹ بنا کر گئے ہیں۔ اب ان کو پرفیکٹ بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں تو پرفیکٹ بننا پڑے گا نا۔ اب ہم پرفیکٹ بنیں گے تو اس کے بعد ہم ان کو پرفیکٹ بنا سکیں گے، ہم ان کے لیے ایک مثال چھوڑ کے جائیں گے اپنی پھر۔ تو دیکھیے کہ انسان کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا تھا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ ابھی بھیجنے کے لیے ٹائم ہے، بھیج لیجئے، اپنے اکاؤنٹ کو فل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہمارے بینک بیلنس ہے نا، اس کو بھر لیجئے، جانا ہے وہیں پر رہنا ہے، سالوں سال وہاں پر زندگی گزارنا ہے۔ دیکھیے اب ہم اگر ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں ہم شفٹ ہوتے ہیں تو اپنی سارا بینک بیلنس کیا کرتے ہیں، وہاں شفٹ کر لیتے ہیں، وہاں کی بینکس میں شفٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ اب یہاں پر تو آنے والے ہیں نہیں ہم، وہاں پر گھر بھی خرید لیتے ہیں، وہاں پر کار بھی لے لیتے ہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ساری چیزیں لے لیں نا، پہلے تیاری کر لیں، وہاں پر جا کے رہنا ہے ہم کو۔ یہاں تو ہم تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں، مسافر ہیں ہم، ہو سکتا ہے 60 سال، ہو سکتا ہے 70 سال ہو سکتا ہے 80 سال ہو، لیکن اس کے بعد تو ہمیں تو جانا تو وہی ہے، اصل گھر تو ہمارا وہی ہے۔ تو اس گھر کے لیے آپ نے کیا فرنیچر تیار کر لیا، کیا آپ نے لائٹیں لگا لی، کیا آپ نے وہاں کی سب آرام کی عیش کی چیزیں تیار کر لی، وہاں کی بھیج لیا آپ نے سارا کچھ؟ تو دیکھیے بھیجیے یہ ساری چیزیں، دیکھیے کہ ہم اللہ کے پاس بھیجیں، کیا ہم تیاری کریں، اور کیا ہم نے کل تک تیاری کی تھی، آج تک ہم نے کیا تیاری کی، اور اب تک نہیں کی۔ آپ اٹھ جائیے، کمر کس لیجئے، تیار کر لیجئے، اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ میں اب اللہ کو کیسے بھیجوں گی، کہ اللہ کے پاس میں کیسے اپنے آپ کو ساری چیزیں میں اپنی تیار کر لوں گی۔ اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس وحی کو اپنے دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام آتے تھے وحی لے کر، تو آپ زبان اور لب ہلاتے رہتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائے، اس سے آپ پر بہت سختی ہو جاتی تھی، تو دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل فرمائی کہ وحی کا آپ کے دل میں جما دینا ہمارے ذمے ہے، اس کا پڑھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو جب ہم پڑھ چکیں گے تو پھر اس کے بعد آپ پڑھیے اور آرام سے پڑھیے۔ تو یہاں پر خاموش سنتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی اترتی رہتی اور آپ خاموش سنتے رہتے، پھر وحی کے الفاظ کو اپنی زبان سے دہراتے رہتے۔ تو یہاں پر ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کو بھی قرآن سکون سے سننا ہے، سکون سے پڑھنا ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا ہے۔ پھر جب ہم پڑھوا چکے تو پھر اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے، ہرگز نہیں۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا کو چاہتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، کتنی چیزوں میں ہم دنیا کو پکڑ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور آخرت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ دیکھیے، چیک کریے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی ایسی جابز ہوتی ہیں کہ نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں، روز نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کہیں ٹریولنگ میں نماز چھوٹ رہی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹریولنگ میں ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آفس میں نماز پڑھنے کے لیے الاؤ نہیں کیا جاتا، جگہیں صاف نہیں ہوتی، ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ پھر دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دیا۔ اور اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی تر و تازہ چہرے والے بنا دینا۔ اور کئی چہرے اس دن پریشان ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اللہ ناظرہ میں ہمیں شامل کرنا ہے۔ اللہ ہمارے چہرے بھی کیسے ہوں؟ تر و تازہ، فریش، حشاش بشاش، خوش و خرم۔ دیکھیے کہ جب کوئی خوشیاں جن کے پاس ہوتی ہیں نا، آسودہ حالی، ان کے چہروں پر آپ کو ہمیشہ خوشیاں نظر آئیں گی، ہنستے بولتے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے پریشان حال ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، ہر طرح کی پریشانیوں سے دو چار ہیں، آپ جب بھی ان سے ملیں گے وہ بیچارے روتے ہی رہیں گے۔
تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ کیسے لوگ انہوں نے اپنے آپ کو تھکایا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اب ان کو اس کی بدلہ ملا ہے، تو ان کے چہرے بھی کیسے ہوں گے قیامت کے دن؟ فریش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، کیونکہ ان کی اعمال نامے میں نیکیاں بھری ہوئی ہوں گی، اللہ ان سے ناراضی ہوگا، اور کئی چہرے اس دن پریشان ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہوگا۔ اللہ اکبر! ہرگز نہیں، جب جان ہنسلی تک آ جائے گی، یعنی کہ حلق تک، اور کہا جائے گا کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ کیسا ہوتا ہے انسان، انسان کے پاس جب موت قریب آتی ہے، جب مرنے لگتے ہو، تمہاری جان جب ہنسلی میں آ جاتی ہے، تو اس کے دو مطلب ہیں۔ راخ کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کا کلام سمجھا جائے، اور راخ کو رقی یعنی یہ اوپر چڑھنے سے بھی اس کا مطلب ہے، اور اس صورت میں اس کا مطلب یہ کہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھیں گے اس شخص کی روح کو جنت کے فرشتے لے کر اوپر چڑھیں گے یا دوزخ کے۔ اب یعنی کہ ایک نیک ایک انسان ہے، اب اس کو ڈسکس کرتے ہوں گے نا فرشتے کی، نیک انسان ہے تو اس کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ اگر وہ برا انسان ہے تو اس کو نیچے پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا مطلب راخ کے رقیہ بھی ہے، یعنی کہ دم جھاڑ کرنے والا، یعنی کہ انسان جب میت کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں علاجوں سے عاجز آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے؟ یہ میت کے علاج یا اسے موت کے منہ سے بچانے کے لیے آخری کوشش یہ بھی کر لیتے ہیں۔ اب یہ انسان سوچتا ہے کہ چلو اتنا بول رہے ہیں، یہ بھی کر کے دیکھ ہی لیتے ہیں، چلو یہ دم جھاڑ کرنے والا، دم کرنے والا، کوئی تعویذ گنڈے دینے والا کوئی اگر مل جائے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر انسان جب انسان کی روح حلق تک آ جائے گی، انسان کے پاس اتنا پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سک رہا۔ ہر ممکن وہ کوشش کر سکتا ہے، لیکن وہ کوشش بھی کر کے بیکار ہو جاتا ہے، اور مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے جڑ جائے گی۔ اللہ اکبر! پتہ نہیں ہمارا وقت موت کا کیسا ہوگا۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ وتوبۃ النصوح قبل الموت۔ اور اس دن تیرے پروردگار کی طرف روانگی ہوگی، اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، بلکہ وحی کو الٹا جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے اہل خانہ کی طرف چل دیا۔ افسوس پر افسوس تجھ پر، پھر افسوس پر افسوس۔ اللہ اکبر! کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی کہ دیکھیے کچھ بھی کرو کچھ نہیں ہوگا، یہ سوچ لیا تھا انسان نے کہ چاہے میں کتنا بھی کروں، شیخیاں بگاڑتا تھا اور انسان دنیا میں بڑا اکڑ کر چلتا تھا، کہ یہ نہیں، کیا وہ منی کی ایک بوند نہ تھی جو ٹپکائی گئی تھی؟ یعنی کہ انسان کو اپنی یاد دلائی جا رہی ہے کہ تو پیدا کیسے ہوا تھا ایک منی کی بوند سے، پھر وہ لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے ٹھیک ٹھاک انسان بنا دیا، پھر اس مرد اور عورت کی دو قسمیں بنا دی۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ پھر سے مردوں کو زندہ کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ سورۃ الدہر اور مرسلات، دو سورے بچتے ہیں ابھی۔ ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کو کنٹینیو کر لیں دو سورے؟ یا اذان ہو چکے گی جب تک آپ کی نماز لیٹ ہو جائے گی، ورنہ پھر اذان ہو چکی ہے؟ چلے ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں، پھر کیونکہ میں شروع کروں گی تو پھر مجھے نہیں پتا